अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। आईन पाकिस्तान पर अमल होगा या नहीं होगा, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट तक अब जा चुका है, तो बड़ी अहम समाअत होगी। 3 रुकनी बेंच है जिस पर नवाज शरीफ साहब का यह कहना है कि हमें इस 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं है, यानी कि आइन पर अगर अमल दरामद हो गया तो उनका यह कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई फैसला आ गया तो डॉलर जो है वो 500 पर चला जाएगा और इकोनॉमी का पता नहीं क्या हाल हो जाएगा, वो सब मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाना है सेक्रेटरी दाखिला को, माजरत सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को। उसके अलावा भी बहुत सारे किरदार हैं जो मुआवनत करने से इलेक्शन कमीशन की इलेक्शंस के लिए इनकार कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको भी बुला सकता है, लेकिन उससे अहम सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम को ही बुला सकता है, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव वो हैं और उनसे क्या जवाब मांगा जा सकता है। चले अगर नहीं बुलाया जाता और अगर वो नहीं असिस्ट करने की यकीन दहानी कराते तो क्या तौहीन अदालत के पर की तलवार उन पर भी आ सकती है। इसके अलावा एक बहुत आम खबर है, उस पर आज बात करेंगे। सऊदी अरेबिया ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को सऊदीया उम्रे के लिए बुलाया है और ये खबर अभी से थोड़ी देर पहले ब्रेक हुई है और कहा यह जा रहा है कि शायद जो डेडलॉक है उसको दूर करने के लिए वहाँ पर जाएंगे शरीफ बरादरान। आगे क्या सूरत हाल बनेगी, इस सब मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ साबिक जस्टिस रिटायर्ड शायक उस्मानी साहब मौजूद हैं और सीनियर जर्नलिस्ट जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आई स्टार्ट विद यू शायक उस्मानी साहब। नून लीग जो कह रही है कि हम 3 मेंबर्स बेंच के फैसले को नहीं मानेंगे और ये मुतनाज़ बेंच है, इनके ना मानने से या ओवरऑल अपोजिशन पार्टीज के ना मानने या बॉयकॉट करने से क्या कानूनी तौर पर फर्क पड़ेगा? कंट्रोवर्शियल करना तो उनकी नीयत है। देखिए, जो कोर्ट के तरीके होते हैं वो ये हैं कि कोर्ट नोटिस भेजती है, पार्टीज जो इन्वॉल्व होती हैं और उनको डेट और टाइम बता देती है कोर्ट, और उस वक्त उनको मौजूद होना होता है अगर वो कोई सबमिशन करना चाहते हैं कोर्ट के सामने उस केस के मुताबिक। अगर वो नोटिस के बावजूद नहीं आते किसी वजह से, अपनी मर्जी से या किसी और वजह से, या ये अलग बात है कि अगर कोई बीमारी हो या कोई ऐसी बात हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो और बात है, लेकिन अगर वो नहीं आते तो उस सूरत में कोर्ट फिर इंतजार नहीं करती। कोर्ट अपना फैसला अपना सुन लेती है, जो पार्टीज अवेलेबल होती हैं, और उसके बाद फैसला दे देती है। उसको कोर्ट कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक पार्टी उनको पसंद करती है कि नहीं पसंद करती, या बायकॉट करती है कि या नहीं बायकॉट करती। तो वही कुछ मेरे ख्याल में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे होगा। बिल्कुल ठीक है। और कोर्ट का जो फैसला आता है, अगर उसके बावजूद ये कहा जाता है कि ये मजबूरी है या वो मजबूरी है और इस वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, बावजूद है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए बिलफर्ज, ऐसी कोई सूरत होगी हुकूमत के पास या इदारों के पास कि वो फिर भी इनकार कर दें? नहीं, वो तो ऑलरेडी मौजूद है ना उस सूरत। इसी बात से तो सुना है कि सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया जा रहा है, क्योंकि ये जो स्टैंड लिया गया था पहले कि इस वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते आइन के मुताबिक, क्योंकि पैसे नहीं हैं और सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। तो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद ऑलरेडी समन किया हुआ है सेक्रेटरी डिफेंस को, या करेगी, और सेक्रेटरी फाइनेंस को, कि उनसे पूछेगी कि ये सही है कि गलत है। अगर तो वो सेटिस्फाई कर देते हैं कोर्ट को कि जो ये एतराज है वो सही है, तो उस सूरत में फिर कोर्ट उनको कंसिडर करेगी और फैसला करेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सिद्दीक जान साहब, ये जो फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा है, इसके पीछे मैं आई वुड से कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, उसके पीछे एक साजिशी मफरूजा है कि फुल कोर्ट अगर बनाने का हो भी जाता, चीफ जस्टिस साहब बना भी देते, उसमें भी कुछ जजेस ऐसे शामिल हैं जो कि पहले ही अपना माइंडसेट बता चुके हैं। और ये मामला हुआ जब 9 मेंबर बेंच बना तो वहां पर यही एतराज सबसे पहले आया था कि 2 जजेस तो अपना माइंडसेट पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, इनको आपने क्यों बेंच के अंदर शामिल किया है। तो ये मामला दोबारा उनका माइंडसेट ये है कि इसको भेजा जाए हाई कोर्ट के अंदर। वो अपने रिमार्क्स के अंदर भी और अपने इख्तलाफी नोट में भी ये कह चुके हैं। प्लान क्या है गवर्नमेंट का ये मुतालबा करने के पीछे कि फुल कोर्ट बनाया जाए? देखें, 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि कहीं पे बात नहीं हो रही और वो पॉइंट्स जो है वो उस तरह से क्लियर नहीं किए गए। एक तो मेरी आवाज़ मुझे वापस सारी कर ये इनको कहीं का देख लें, प्रोड्यूसर साहब देखिएगा। देखें, अच्छा एक चीज़ तो ये है कि ये जो पीडीएम ने बाइकआउट का ऐलान किया है, अभी तक ये पार्टी ही नहीं है, इनको सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी नहीं बनाया, तो इनके बाइकआउट करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज़ ये है। सही। दूसरी बात यह है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने जजेस के सामने इस बात का एतराफ़ किया कि आइन में, कानून में, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में कहीं नहीं लिखा हुआ कि 184(3) का जो मामला है वो फुल कोर्ट सुनेगी। इस बात को वो एतराफ़ कर चुके हैं। और तीसरी जहाँ तक बात है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मेन फ्रीक है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान की दी गई तारीख को एक्सटेंड कर दिया 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर तक। सुप्रीम कोर्ट एक ही कानूनी आईनी नुक्ते का जायजा ले रही है
کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار تھا یا نہیں تھا کہ وہ صدر کی دی ہوئی تاریخ کو اس طرح سے ایکسٹینڈ کر دے، 100 دن سے زیادہ ایکسٹینڈ کر دے. اور دوسرا سپریم کورٹ یہ دیکھ رہی ہے جب الیکشن کمیشن نے آ کر بتایا کہ ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں، اگر ہمیں سیکیورٹی دے دیں، ہمیں پیسے دے دیں، ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں، تو اس میں سپریم کورٹ آپ وفاقی حکومت کو سن رہی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اٹارنی جنرل پاکستان کو جو کہا جا رہا ہے کہ وہ بائیک آؤٹ کر دیں، اگر وہ بائیک آؤٹ کریں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی، اور اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا یہ بھی کنٹیمپٹ ہوگی. اور ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب پر بینچ نے ایک بہت امپورٹنٹ آبزرویشن دی ہے جو اس طرح سے اس پہ بھی بات نہیں ہوئی ٹی وی چینلز کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ہم نے قاسم سوری کے کیس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ لکھ دی آرڈر میں، کب اجلاس بلایا جائے گا، کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر نئے قائد ایوان کا انتخاب ہوگا، یہ سب انہوں نے کہا اس فیصلے میں بھی ہم سب چیزیں لکھنے جا رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں گے الیکشن تک کا، ہم یقین دہانیاں لیں گے پولیٹیکل پارٹی سے، اور جو اس کوڈ آف کنڈکٹ کو وائلیٹ کرے گا اور جو یقین دہانی کو جو ہے وہ وائلیٹ کرے گا اس کے لیے پھر ہم ایکشن لیں گے اور قانون اپنا راستہ جو ہے وہ خود بنائے گا. ٹھیک. اچھا طاہر ملک صاحب، ایک کہانی یہ بھی چل رہی ہے کہ وہ کنٹیمپٹ لگوانے تک کو بھی تیار ہیں بہت سارے فریق ہیں. دیکھیں مسئلہ تو ہماری جو میں سمجھتا ہوں اس وقت سچویشن ڈیفینیٹ جائز صاحب سے بھی میں ایک دو سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. اگر اصل سوال یہ کہ مسئلہ ہے سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کو اپنی فتح نظر آ رہی ہے اور وہ قانونی طور پہ سمجھتے ہیں کہ جائز ہے 90 دن میں الیکشن ہو. حکومت نے بالکل ایک کلیئر کٹ ایک سٹینڈ لے لیا کہ یہ الیکشن کسی صورت میں نہیں. آج بھی آپ کے جو وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی یہ کہ ہم تھرو آؤٹ 70-75 سال سے ہم جو اپنے سیاسی لڑائی ہے نا، میں عدالتوں کو انوالو نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ہمارے پولیٹیشین عدالتوں میں جا رہے ہیں اور دن بدن ہمارا مسئلہ خراب ہو رہا ہے. 2016 میں آپ نے دیکھیں نواز شریف کو وہاں سے نااہل ہوا. نواز شریف آج بھی آپ کی سیاست کا حصہ بنا ہوا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو 79 میں پھانسی دی عدالت نے، وہ آج بھی میٹر کر رہا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی. فیصلہ جو بھی ہوگا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، مگر میں پاکستان میں تصادم دیکھ رہا ہوں، میں سیاسی تقسیم دیکھ رہا ہوں. ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں ہم فیصلے نہیں مانیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈارک ایج میں سڑکوں پہ تب آ رہے ہیں اگر آئین پر عمل نہ ہوا. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہم سویلائزیشن سے باہر نکل چکے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم عدالت کو نہیں مانیں گے یا ہم آئین کے مطابق پاکستان کو نہیں چلائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک دنیا سے ہٹ کے چل رہے ہیں. یہ کویسچن ہے سب سے بڑا. اور میں جج صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جج صاحب، یہ جو الیکشن کمیشن کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے. اگر وہ آ کے سپریم کورٹ کو کہہ دیں ہمارے الیکشن کمیشن کے جو چیف ہے کہ جی میں الیکشن نہیں کرا سکتا، ٹھیک ہے میرے پاس پیسے بھی ہیں، میری مردم شماری کی مجبوری ہے وغیرہ وغیرہ، تو کیا سپریم کورٹ ان کو بھی آرڈر دے سکتی ہے؟ ذرا تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا. دیکھیے، الیکشن کرانا ذمہ داری ہے الیکشن کمشنر کی، الیکشن کمیشن کی. اس سے فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئین میں صاف لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کرائے گا اور فری اینڈ فیئر اینڈ امپارشل الیکشن کرائے گا. اب اگر وہ کورٹ میں آ کر کے الیکشن کمشنر کہتا ہے کہ میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں، میرے پاس سیکیورٹی نہیں ہے اور میں فری فیئر امپارشل الیکشن نہیں کروا سکتا جو کہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر چیف الیکشن کمشنر یہ اسٹیٹمنٹ کورٹ کے سامنے دے دیتا ہے تو پھر کورٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کو کیا کہے. اگر وہ کورٹ کہتی ہے کہ نہیں آپ کرائیں الیکشن کیونکہ 90 دن میں آپ نے کرانا ہے، تو وہ چیف الیکشن کمشنر کہے گا کہ ٹھیک ہے، کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ہم کرا دیتے ہیں کیونکہ آپ کو آرڈر ہوگا، لیکن میں گارنٹی نہیں دیتا کہ یہ فری فیئر الیکشن امپارشل الیکشن ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ الیکشنز پہ تو شائق عثمانی صاحب ہمیشہ سے لگتے رہے ہیں، مطلب وہ تنازعات کا شکار ہوتا رہا، لیکن یہاں پر تو وہ پیسوں اور سیکیورٹی کو سب سے بڑا مسئلہ کہہ رہے ہیں. یہ فری اینڈ فیئر کے زمرے میں آتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں سیکیورٹی ہمارے پاس ہے، ہم نہیں کرا سکتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہمارے الیکشنز تو کوئی سویلائز طریقے سے تو ہوتے نہیں ہیں. ہمارے الیکشن جب ہوتے ہیں تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت بھی ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں. تو اس ہمارے جو سسٹم ہے وہ دوسرا ہے اور یہاں پہ ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے. اور ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ فوج کو بلایا جاتا ہے، فوج کی ذمہ داری میں الیکشن کرائے جاتے ہیں. ایک ہی الیکشن ہماری تاریخ میں صحیح ہوا تھا، وہ 69 کا الیکشن، وہ فوج نے کرایا تھا. اس کے بعد تو یہ اس سے پہلے کوئی الیکشن صحیح نہیں ہوا تھا. تو اگر سیکیورٹی نہیں ہوگی اور چیف الیکشن کمشنر کہے گا جی میری ذمہ داری نہیں ہے، میں تو الیکشن کرا دوں گا جیسا آپ کہتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سپریم کورٹ ذمہ داری لے گی کہ الیکشن انفیئر ہوئے. مطلب یہ ہے کہ پھر اس طرح تو وہ کہتے رہیں اور پھر پاکستان میں کبھی الیکشن ہی نہ ہو، یہ تو پھر آگے وہاں پہ معاملہ چلا جائے گا. یہی بات ہے نا. تو یہ سچویشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کو صرف آئین یا قانون کے تحت فیصلہ نہیں بلکہ ان کو
خاص طور سے ان چیزوں میں جس طرح کہ الیکشن کا معاملہ ہے جو کہ آئین کی صرف آئینی چیز نہیں ہے بلکہ اس میں ہیومن ایلیمنٹس بھی انوالوڈ ہیں، اس میں سپریم کورٹ کو ان چیزوں ظاہر ہے بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، لیکن وہ ہمیشہ ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں نا جج صاحب وہ سب معاملہ۔ صدیق ایک خبر یہ بھی سن رہے ہیں ہم کہ سیکرٹری دفاع کو بلائیں یا سیکرٹری خزانہ کو بلائیں، اور جو ابھی آپ بات بتا رہے تھے کہ بڑا ڈیٹیلڈ میں ڈیلینیٹڈ کر کے وہ آئے گا اس کا جب جو بھی فیصلہ ہوگا سب معاملہ ہوگا، تو وزیر اعظم کو بھی بلایا جا سکتا ہے کیونکہ انتظامی طور پر ہیڈ وہ ہیں، چیف ایگزیکٹو وہ ہیں، یہ پاسبلٹی بھی ہے صدیق؟ بالکل یہ ہے، میں 3 پوائنٹ کلیئر کر دوں۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب کورٹ پروسیڈنگ ہوتی ہے نا تو اس میں سے ہم بہت کم چیزیں رپورٹ کر پاتے ہیں۔ اب دیکھیں 6 گھنٹے کی سماعت ہے تو ہم چند ایک چیزیں رپورٹ کر پاتے ہیں، لیکن جب کوئی سوال اٹھتا ہے تو ہم اس میں بتا سکتے ہیں۔ جیسے ابھی ایک سوال ملک صاحب نے بڑا زبردست کیا، اس پہ سپریم کورٹ میں بات ہو چکی ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ اگر چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ہمارے سامنے آ کر یہ کہتے کہ ہمیں سب کچھ مل بھی جائے تو اس وقت ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، پھر پوزیشن کچھ اور ہوتی، جو سوال ملک صاحب کا تھا، پھر پوزیشن کچھ اور ہوتی کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ سب کچھ ہے ہمارے پاس، حکومت ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، سب کچھ دے رہی ہے، ایگزیکٹو ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں کرا سکتے کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں۔ یہ کیس نہیں ہے، اور کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب کی کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے، ہمیں سے 2 چیزوں کی ہمارے پاس کمی ہے، ایک سیکیورٹی کی، ایک 20 ارب کی۔ تو اس لیے یہ وہ پوزیشن نہیں ہے جو ملک صاحب نے سوال کیا، ایک چیز۔ دوسرا جو ہے، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے بیان نہیں دیا، پی ڈی ایم کے بہا پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم یہ بات جو ہے وہ نہیں مانیں گے، ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اور تیسرا سیکورٹی والا معاملہ، اس پہ سپریم کورٹ کمپیریزن مانگ رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیکورٹی کے حالات بہت خراب ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں ملک صاحب کو اور آپ کو شیخ عثمانی صاحب کو کہ اگر وہ رپورٹس جو کمرہ عدالت میں پڑھی گئی ہیں اگر وہ پبلش ہو جائیں، اگر وہ چیزیں سامنے آ جائیں، تو یقین کریں کہ پوری دنیا میں ایک پاکستان کے حوالے سے خوف پیدا ہو جائے گا کہ اتنا خطرناک ملک بن چکا ہے۔ اور پھر یہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں کمپیریزن تو دیں بھائی کہ کس الیکشن میں کس حد تک دہشت گردی کے واقعات ہے، پھر بھی الیکشن ہوئے۔ اور پھر سپریم کورٹ نے ایک اور اہم بات کی کہ جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو الیکشن کمیشن کے جو سندھ کے دفاتر تھے وہ جلا دیے گئے اور ریکارڈ تک چل گیا، تب بھی صرف 40 دن آگے گیا تھا الیکشن۔ پورے پاکستان میں کیا حالات تھے آپ بھی جانتے ہیں، ملک صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن 40 دن سے سپریم کورٹ نے کہا ہم نے تھریش ہولڈ طے کرنا ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہے بھی صحیح کے پی کے میں دہشت گردی کا تو کتنے دن آگے لے کے جانا ہے، اور پولیٹیکل ورکرز کتنے پکڑے۔ اور اسلام آباد میں جس کیس میں مجھے بھی پکڑا گیا تھا وہ سی ٹی ڈی کی ایف آئی آر تھی، اور سی ٹی ڈی والے کہتے ہیں یار کچھ خدا کا خوف کرو، ہمارا کام دہشت گردوں سے لڑنا ہے، ہم یا پولیٹیکل ورکرز اور صحافیوں سے اور سول سوسائٹی سے لڑوا رہے ہیں۔ تو یہ تو صورتحال ہے۔ وہ 40 پرچے جو عمران خان پہ جن پہ دہشت گردی کی دفعات ہے نا ملک صاحب، میرا خیال ہے ان کا ذکر کر رہی ہیں وہ ایجنسیز کورٹ کے اندر، لیکن ایک منٹ آپ ایک وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، بلکہ فضل الرحمان صاحب نے کل ایک بیان دیا ہے، وہ پروڈیوسر صاحب ذرا چلائیے گا، بہت ہی خوبصورت ہے ملک صاحب، آپ انجوائے کریں گے۔ تقاضا اس دن کیوں نہیں تھا جب یہی سپریم کورٹ ایک عامر جنرل مشرف کو 3 سال میں الیکشن کرانے کا اجازت دے رہا تھا۔ اس وقت پورے ملک میں مردم شماری ہو رہی ہے، مردم شماری کے بعد نئے ووٹر لسٹ بننا ہے، نئے ووٹر لسٹ کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں۔ اگر کل پنجاب میں ایک اکثریت آ جائے تو پنجاب میں اکثریت آنے کے بعد تو اگلے الیکشن میں قومی اسمبلی میں اسی پارٹی کی حکومت آئے گی۔ کمال ہے، کمال ہے۔ پرویز مشرف کے دور کے اندر 3 سال الیکشنز آگے چلے گئے تھے، تو ابھی کیا مسئلہ ہے ملک صاحب؟ نہیں کمال قبول کچھ نہیں، اندر کی بات بالکل سادہ ہے۔ آپ یار اتنے سادہ انسان ہیں، یہاں ایک بندے پہ 125 کے قریب مقدمات ہیں۔ اصل کہانی کیا ہے؟ وہ یہ چاہ رہے ہیں، بالکل ان کی اسٹریٹجی بالکل سمپل تھی کہ ہم بالکل نیوٹرل ہیں، ہم بڑے جمہوریت پرست ہیں۔ یہ عمران خان کو عدالتیں لے ڈوبی ہیں، عدالتوں نے اس کو نہل کر دیا ہے، عدالتوں نے اس کو سزا دے رہی ہے۔ سارا غصہ اس بات کا ہے، میں اگلا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، یہ ساری جو کیلکولیشن مارشل لاء کے وقت کی عدالتوں کا موازنہ اب کی عدالتوں سے کر رہے ہیں مولانا صاحب۔ وہ ایک لمبی بحث میں ہم چلے جائیں گے۔ جو پریزنٹ، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاست ہے، یہ سارا پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ میچور نہیں ہوا، ہم عدالتوں سے لڑیں۔ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ ساری لڑائی اس بات کی ہے کہ یار ہم حکومت میں آئے، جس طرح بھی ہم آئے، ہم نے آگے 125 مقدمے کر دیے۔ اب اس میں کبھی توشہ خانہ، کبھی فلانا خانہ، کبھی ڈاک خانہ، سارا کر کے آپ ابھی تک ایک اس کو نہل نہیں کر سکے، ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کر سکے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ پرانی یا پمپ کر رہے ہیں۔ نہیں، میرا پوائنٹ یہ وہ میں نظام کی بات، ان کا سمپل سا خیال یہ تھا کہ جو ہی عمران خان پکڑا باقی بندے کو ڈنڈے سوٹے کر کے آدھی پیٹ۔ دیکھیں جہانگیر ترین بھی تیار بیٹھا ہے، جہانگیر ترین تیار بیٹھے، ایک نظریاتی پارٹی بھی آیا، کچھ بندے توڑ لیں گے، نئی پارٹی بنا لیں گے، ان کا بیچاروں کا ایک پلان ہے سیدھا سیدھا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اصل ایشو یہ ہے۔ اچھا شیخ عثمانی صاحب، جو ایک تو ہو گیا وہ مارشل لاء کے وقت کی عدالتوں کا موازنہ
फजल रहमान यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन ये ओवरऑल जो आर्ग्यूमेंट उन्होंने बाकी दो दिए, एक मर्दमशुमारी वाला और दूसरा निगरान हुकूमतों के क़याम वाला, ये शिकें 50 साल से आईने पाकिस्तान में मौजूद हैं। सिर्फ इस वजह से कि अब इलेक्शंस ना करवाने पड़े, इनके ऊपर कोर्ट के अंदर भी बहस छिड़ गई है और जज साहिबान उनके हवाले से रिमार्क्स दे रहे हैं। आप समझते हैं कि मतलब आइन लिखने वाले उनके दिमाग में नहीं था आया ये मामला कि जनाब असेंबली तोड़ने का अगर हम इख्तियार दे रहे हैं सूबाई असेंबली, तो ये सूरत हाल तो कल को बन सकती है। ये कितना कुछ जायज़ आर्ग्यूमेंट है, खासतौर पर निगरान हुकूमतों वाला शायद उस्मानी साहब? देखिए वो तो सही है। देखिए आइन में तो बड़ा साफ लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, लेकिन उसके बाद ये भी लिखा हुआ है आइन में कि ये इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शन कराएगा, फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन कराएगा। ठीक है, तो कंडीशन जो है कि फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर तो हो सकते हैं तो फिर 90 दिन में करने चाहिए, अगर नहीं हो सकते और उसके प्रूफ मौजूद हैं, उसके लिए एविडेंस मौजूद है, तो उस सूरत में फिर इलेक्शन कमिश्नर के पास जवाब रहेगा। अच्छा सर, मैं सॉरी टू इंटरजेक्ट हेयर, सिद्दीक ने भी जो बात की है मैं उसकी तरफ आपका जवाब लेना चाह रहा हूँ उस पर। सिद्दीक ने बात की है कि वहाँ पे कोर्ट में उन्होंने ये कहा ही नहीं ना, उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है और हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है और इनका फ्री फेयर से तो कोई लेना देना नहीं है, सिक्योरिटी और फंड्स का। नहीं देखिए फ्री फेयर उसी वक्त होगा ना जब सिक्योरिटी होगी। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो फ्री फेयर इलेक्शन होंगे। ये दहशतगर्दों वाली सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ये आपस में लड़ाई की सिक्योरिटी वाली बात नहीं। वही सेम थिंग, सिक्योरिटी आइदर वे। सिक्योरिटी अगर नहीं होगी तो कैसे आप इलेक्शन करा सकते हैं अगर नहीं होगी। और इसका अगर सबूत मिल जाता है, अगर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के उनको बुलाया सेक्रेटरी को और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप ISI की रिपोर्ट लेके आइए ये इसके लिए कि दहशतगर्दी के मुतालिक, तो फिर वो अगर वो साबित कर देते हैं कि सिचुएशन इतनी खराब है तो फिर तो इलेक्शन नहीं करा सकते। शायद उस्मानी साहब, एक जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया पंजाब की इंतजामिया को, तो वो जो उसके बाद उन्होंने जो फैसला दिया कि जनाब 30 अप्रैल को इलेक्शंस, मई को इलेक्शंस नहीं होंगे, तो उसके अंदर उन्होंने एक जगह पे बताया कि 8 तारीख को ये मीटिंग बुलाई IG साहब ने और 8 तारीख को IG साहब बता रहे थे कि 16 तारीख को यानी कि 16 मार्च को 8 मार्च को उन्होंने जो है ना फोर्स ही कर लिया कि जाफर एक्सप्रेस में धमाका होगा। जो रिपोर्ट्स वहां पे जमा कराई गई हैं वो फ्लॉड हैं और वो क्वेश्चनएबल तो हैं अपनी जगह पे। सुप्रीम कोर्ट इस सब मामले को वेट कैसे कर सकती है कि ये दुरुस्त रिपोर्ट्स नहीं है? सुप्रीम कोर्ट यकीनन DG ISI को बुला सकती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरिटी के लिए और उनके साथ डिस्कशन कर सकती है और उनसे रिपोर्ट ले सकती है। वो यकीनन सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि ये जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी है, ये आपको समझना चाहिए कि ये आइन में लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि वो फ्री फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन करवाएगा। जज साहब आपने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी की बात की है, बिल्कुल एक सादा सा सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ये सेक्रेटरी दिफा को कह सकती है कि इतने फौजी 2 लाख 1 लाख ये आर्डर में कर रहे हैं कि आप भेजें, क्या सुप्रीम कोर्ट ये सेक्रेटरी खजाना को कह सकती है कि आप 20 अरब रुपया दें, यहाँ रखें, पैसे दें? ये उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, तो फिर मसला क्या है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती उनसे कि आप इतने पैसे इनको दे दें या इतने फौज भेज दें। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ असेस करना है कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि वो इलेक्शन नहीं करवा सकता 30 अप्रैल को, वो किन वजूहात पे नहीं करा सकता। अगर वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो वो सिक्योरिटी के जिम्मेदार जो मुल्क में हैं लोग उनको बुला सकती है, इंटेलिजेंस वालों को और दूसरे ISI को या दूसरे लोगों को, और उनसे पूछ सकती है। और अगर पैसों की बात है तो सेक्रेटरी फाइनेंस को बुला सकती है, कह सकती है कि जी आपके पास बजट इतना है, आप उस बजट में से इतना पैसा नहीं दे सकते इलेक्शन के लिए, जो कि आपकी जिम्मेदारी है, जो कि मुल्क की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकती है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये गलत बात कर रहे हैं तो उस सूरत में फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे देगी कि आप इलेक्शन कराएं। बिल्कुल ठीक है। सिद्दीक, फ्री एंड फेयर वाला जो पॉइंट है जो शायद उस्मानी साहब उठा रहे हैं, इसको जो अदालत के सामने डिलीनिएट किया गया, खोला गया इसको कि और रखा गया, वो यही फ्री एंड फेयर है कि जनाब चूंकि दहशतगर्दों का खतरा है तो इस वजह से ये आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि जनाब फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते, या वो उठाया ही नहीं गया दूसरा वाला? देखिए उन्होंने ये सवाल उठाया गया था। क्या आप ये बताएं कि अगर ये 2 चीजें भी आपके पास हो फिर भी कोई इश्यूज हैं? उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है। और जहां तक बात है ये फंड्स की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब ये देखा कि 20 अरब रुपए नहीं दे रहे, कि इलेक्शन के लिए 20 अरब नहीं दे सकते, तो 70 अरब एक स्कीम के लिए, 10 अरब दूसरी स्कीम के लिए, और उससे पहले तरक्याती फंड्स MNAs को, ये सारे वो दे चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास हर चीज के लिए हैं पैसे, आपके पास इलेक्शन कराने के लिए नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात की है कि जब भी कोई निगरान हुकूमत आके बैठेगी
اگر یہ قومی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے, نگران حکومت آ جاتی ہے اور نگران حکومت کو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جناب ہمیں یہ فنڈز چاہیے, ہمیں یہ سیکیورٹی چاہیے, اور وہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہے, تو کیا پھر وہ نگران سیٹ 6 سال چلتا رہے گا؟ کیا وہ نگران سیٹ پھر سپریم کورٹ نے کہا ایسے تو پھر 6 سال کیا پھر 60 سال الیکشن نہیں ہوں گے؟ پھر سپریم کورٹ نے ایک اور بات کی ہے کہ اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا کہ جناب وہ 1457 ارب روپے خسارہ ہے ہمارا. انہوں نے کہا اکتوبر تک خسارہ ختم ہو جائے گا, اکتوبر تک امن آ جائے گا, اکتوبر تک دہشت گردی ختم ہو جائے گی. پاکستان کو یہ بات پتہ ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ الیکشن کیوں نہیں کرائے جا رہے اور کیوں نہیں کرائے جائیں گے. اور ایک آخری بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کو پہلے یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو ہم نے 8 اکتوبر کی تاریخ دیا نا, یہ سرسری تاریخ ہے. اچھا, اس سے بھی آگے معاملہ جا سکتا ہے. اس پہ ججز چونک گئے, انہوں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ 8 اکتوبر بھی سرسری تاریخ ہے. پھر بریک کے بعد کہا کہ نہیں یہ پکی تاریخ ہے. انہوں نے کہا اچھا کس بنیاد پہ 8 اکتوبر, 8 سپٹمبر کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی ایجنسیز کی رپورٹس ہیں کہ ہمیں 6 ماہ لگیں گے, 4 سے 6 ماہ 8 ماہ لگیں گے دہشت گردی پر قابو پاتے ہوئے, تو اس لیے پھر ہم نے 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی. اچھا صدیق, اس میں یہ بھی ذرا بتائیں کہ یہ جو اس کے ساتھ ایک کہانی جڑ رہی ہے نا کہ یہ رپورٹ آئی کہ جناب یہ اکتوبر تک کی آپ تاریخ دیں, اس کے ساتھ اگین ایک آئی وڈ سے سازشی مفروضہ ہی ابھی تک, لیکن کیا اس میں صداقت ہے اس کہانی میں؟ ایمرجنسی والا معاملہ کہ صدر کی آئینی مدت پوری ہو جائے گی, چیئرمین سینٹ کو صدر اور پھر وہاں سے ایمرجنسی کا نفاذ, اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ لطیف کھوسہ صاحب نے یہ بات کی ہے. لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ جب صدر کی ٹرم پوری ہوگی تو صدر کی ٹرم پوری ہوتے ہی یہ اب دیکھنا پڑے گا آئین میں ساری چیزیں کیا ہیں, کیونکہ ایک یہ بھی ہے کہ نہیں جب تک نیا صدر نہیں آتا, کیونکہ الیکٹوریٹی مکمل نہیں ہے, 2 اسمبلیاں نہیں ہیں, تو صدر کا انتخاب کیسے ہوگا؟ تو صدر کا جب تک انتخاب نہیں ہوگا تو موجودہ صدر کنٹینیو کریں گے. لیکن لطیف کھوسہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ صدر کی ٹرم پوری ہوگی, قائم مقام صدر چیئرمین سینٹ ہوں گے, پھر یہ ایمرجنسی کی جو پروویژن آئین میں موجود ہے ایمرجنسی لگائیں گے اور 1 سال کے لیے اسمبلی کی مدت بڑھا دیں گے اور الیکشن یہ نہیں کرائیں گے. پلان یہ ہے, اور بڑی اسٹریٹجک رپورٹس ہیں ملک صاحب, اس کا مطلب ہے ٹائم. اچھا جاج صاحب, میں نے بریک لینی ہے ذرا, میں بریک لیتا ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس مدعے پہ بھی بات کرتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو جو سعودیہ انوائٹ کیا گیا, واٹس دا ریزن بیہائنڈ دیٹ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ابھی جس مدعے پہ سپریم کورٹ میں بات ہونی ہے, شائق عثمانی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی, اور جب تک وہ کہیں کہ جناب فار ون ریزن اور انادر ہم نہیں کروا سکتے تو الیکشنز نہیں ہوں گے. شائق عثمانی صاحب آپ ساتھ ہیں؟ سر یہ ایک بات مجھے اور ذرا اس سے یہ بتائیے گا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے آنے والے چیف جسٹس صاحب کو ابھی سے متنازع بنا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز, خاص طور پہ بار بار یہ کہہ کہ جناب فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے, تو وہ اس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ جیسے وہ ان کے حق میں ہے. میں یہ کہہ نہیں رہا, لیکن وہ تاثر یہ بناتے ہیں. نہیں دیکھیں, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کا معاملہ تو طے ہو چکا ہے, جو سینئر موسٹ جج چیف جسٹس بنے گا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ فائز عیسیٰ سینئر موسٹ ہیں تو وہ چیف جسٹس بنیں گے. بالکل, تو ان کے کہنے سے تو کوئی فرق پڑتا نہیں. مطلب وہ جب یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے تو متنازع نہیں کرتے آپ ان کو؟ نہیں, اس سے میرے خیال میں یہ تو بہت معمولی سی بات ہے. یہ تو ساری عام طور سے لوگ باتیں کرتے ہیں ججز کے متعلق کہ جج جیسا فیصلہ کرے گا ویسا کرے گا. اس سے ججز کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بینچ پہ جب جج بیٹھتا ہے اس کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے تو آئین اور قانون کے مطابق جانا ہے, اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ جو باتیں اس کے سامنے کہی جا رہی ہیں وہ غلط بیانی ہو رہی ہے تو پھر اس کے لیے وہ فردر انویسٹیگیشن بھی کر سکتی ہے کورٹ. تو وہ اس طریقے سے ہوگا, یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ وہ فلاں چیف جسٹس ہوگا تو ہمارے فیور میں ہوگا, فلاں چیف جسٹس ہوگا ہمارے فیور میں ہوگا. لیکن ایک بات ضرور میں کہوں گا اس میں کہ چونکہ اتنی کانٹروورسی یہاں پر ہو چکی ہے, 9 ممبر بینچ سے اب یہ معاملہ جو ہے وہ 3-2 کا ہو گیا تھا, تو اتنی کانٹروورسی ہوئی اور ابھی پھر بھی اس دفعہ جو بینچ بنائی اس میں بھی پرابلمز ہو گئے ہیں کہ میرے خیال میں یہ جو اپوزیشن جو گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ یہ فل بینچ بنا دیں آپ, میرے خیال میں یہ اگر سپریم کورٹ اس چیز کو کنسیڈر کرے اور فل بینچ بنا دے تو یہ کانٹروورسی ختم ہو جائے گی, اور جو ججمنٹ آئے گی اگر یہ فل بینچ نہیں بنے گی تو اس سے کانٹروورسی ہوگی. تو سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے عثمانی صاحب یہ معاملہ ہے کہ وہ جو جسٹس امین الدین صاحب ہوگا جو ہونا چاہیے تھا. جسٹس امین الدین صاحب کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ انٹرسٹ میں ہے ملک کے اور سپریم کورٹ کے
کہ فل بینچ بنا دیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. نہیں وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جسٹس امین الدین صاحب, جسٹس قاضی فائزی صاحب کا جو فیصلہ آیا کہ جب تک لیجسلیشن نہیں ہو جاتی تب تک سو موٹو نہ سنے جائیں, اگلا معاملہ پتہ چلے کہ وہ یہ کہیں کہ جناب اب فل بینچ بھی نہیں بنے گا جب تک ہم وہاں پہ لیجسلیشن نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ کیا جو وزیر داخلہ ملک کے کہہ رہے ہیں کہ وی آر مولنگ اوور دا پراسپیکٹ کے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کے خلاف ہم ریفرنس لے کے آ جائیں, یہ دباؤ میں لانے کی کوشش نہیں ہے؟ جی یقیناً یہ تو ایسی بات کہنا صحیح نہیں ہے. اگر آپ ریفرنس ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال دیں, لیکن اس کے اناؤنسمنٹ کرنا, اس کی باتیں کرنا تو یہ میرے خیال میں سراسر غلط ہے اور کرنا نہیں چاہیے, ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. اچھا جج صاحب, اعتزاز احسن صاحب کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ چاہے تو وہ وزیر اعظم کو بھی بلا سکتی ہے کہ جناب آپ پیسے کیوں نہیں دے رہے, آپ 90 دن میں الیکشن کیوں نہیں کرا رہے, یہ آئینی ذمہ داری ہے, وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں. اور دوسری جانب میں ایک عجیب صاحب تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں, سپریم کورٹ نے خود جو ہماری عدالتوں نے جو الیکشن کمیشن نے عملہ مانگا ہے وہ عدالتوں نے کہا ہمارے پاس وہ عملہ بھی نہیں ہے, انہوں نے بھی نہیں عملہ دیا. جی یہ تو عدالتوں نے کہا ہوا کہ ہم عملہ نہیں دے سکتے, یہ تو پہلے کی بات ہے. اور یہ سپریم کورٹ, اگر آپ جو بات کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر کو بلا لیں گے, پرائم منسٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ الیکشن کرانا چیف الیکشن کمشنر کا کام ہے, پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے الیکشن کرانا. اور چیف الیکشن کمشنر کہے کہ جب تک میں نہیں سمجھتا کہ فری اور فیئر الیکشنز ہو سکتے ہیں تب تک میں الیکشن نہیں کراؤں گا, یہ آئین کے عین مطابق ہے. ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے چیف الیکشن کمشنر, اور پھر اس سے سپریم کورٹ فیصلہ دے سکتی ہے کہ یا تو سپریم کورٹ کہے کہ ان دیٹ کیس سپریم کورٹ پھر پرائم منسٹر کو بلا سکتی ہے, کہہ سکتی ہے کہ اب آپ ایکشن لیں کہ یہ آدمی جو ہے چیف الیکشن کمشنر جو ہے یہ آئین کی بات نہیں مان رہا, تو اس وجہ سے اب آپ پروسیجر شروع کریں تاکہ آپ الیکشن کمیشن میں چینجز لے کے آئیں تاکہ صحیح آدمی الیکشن کرا سکتے. اچھا صدیق, آپ سپریم کورٹ کور بھی کرتے ہیں, اب یہ جو ایگزیکٹ پوائنٹ شائق عثمانی صاحب اٹھا رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ فری اور فیئر الیکشنز جب تک وہ کروانے کی یقین دہانی نہیں کرواتے تب تک وہ چاہے الیکشنز نہ کروائیں, تو آئین کی جو شک ہے کہ نو لیٹر دین 90 days اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد الیکشنز ہونا ہے. ان دو آئینی شکوں کے تناظر میں بات ہوئی سپریم کورٹ کے اندر کہ ان میں سے زیادہ مقدم کون سی ہے, 90 دن والی ہے یا فری اینڈ فیئر الیکشن والی ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے, اور فری اینڈ فیئر بنانے کے لیے الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا کرنا. اور الیکشن کمیشن بار بار ایک بات کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں اسسٹنس نہیں مل رہی حکومت کی جانب سے, ایگزیکٹو کی جانب سے, یہ واضح ہے. باقی جہاں تک بات ہے, دیکھیں یہ بات کہنے میں بہت اچھی لگتی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور ان کو امپاور کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز بھی تو ہمیں دیکھنی ہے نا. کہ چیف الیکشن کمشنر کا نام دیا عمران خان نے, آپ عمران خان مانتے ہیں کہ وہ نام کس نے عمران خان کو کہتے دیں, چاروں ممبران جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے لگے ہوئے ہیں, ان کے ریکمینڈڈ لگے ہوئے ہیں, اور چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کو جب بنایا گیا, ان کو نامزد کیا گیا, اس کے اگلے دن آپ جنگ اخبار اور دی نیوز اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں خبر چھپی ہوئی ہے کہ اسکندر سلطان راجہ صاحب نے رابطہ کیا میر نواز شریف صاحب سے کہ میاں صاحب مجھے چیف الیکشن کمشنر لگایا جا رہا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ حامی بھرے اور آپ بنے چیف الیکشن کمشنر. یہ اخبار میں خبر چھپی ہوئی ہے اور اس کی کہیں سے تردید نہیں آئی. تو اس طرح سے چاروں ممبران پی ڈی ایم کے ریکمینڈڈ, چیف الیکشن کمشنر کا ذاتی تعلق ان کے ساتھ, اب وہ اگر بیٹھ کے اور ان کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے تو پھر تو 50 سال الیکشن نہیں ہوں گے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ذرا جتنے بھی اسلام آباد کے باخبر صحافی ہیں جو ذرا ایوان اقتدار کے قریب ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ 22 کو رات کے ٹائم الیکشن کمیشن کو کیوں یہ اناؤنس کرنا پڑا کہ 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہوگا, 8 اکتوبر کو ہوگا. اس سے پہلے 2 دن کچھ میٹنگز ہوئی تھی اور اس میٹنگز میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد پھر یہ کروایا گیا تھا کہ جناب یہ جلدی جلدی بس اعلان کروائیں کہ 30 اپریل کو. اور سپریم کورٹ ایک اور بات کی کہ اگر الیکشن کمیشن کو نئی اسسٹنس مل رہی تھی تو آپ 220 کے تحت ان کو ڈائریکشن دیتے, آرٹیکل 220 کے تحت پابند ہیں ساری ایگزیکٹو اتھارٹیز, تو آپ اسسٹ کریں. اور اگر پھر بھی نہیں تھا آپ ہمارے پاس آتے, آپ نے اٹھا کے خود ہی جناب پہلے کہتے ہیں آپ الیکشن کی ہم تاریخ نہیں دے سکتے, ادھر آپ نے الیکشن کی تاریخ دے. ٹھیک ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بلکہ جاتے جاتے شائق عثمانی صاحب آپ سے میں ایک کوشچن یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی یہ پوائنٹ تھا, پوچھا کیوں نہیں الیکشن کمیشن نے انتظامیہ سے کہ یو آر باؤنڈ بائی دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن, کہ آپ کہہ سکتے ہیں انتظامیہ کو کہ آپ ہماری مدد کریں, آپ نے کیوں نہیں کہا؟ یہ وہ تو بات ہوئی ہوگی, یہ تو انٹرنل میٹر ہے نا, یہ تو سیکریٹریل میٹر ہے, اس سے یہ تو سامنے تو نہیں آئے گا نا کہ انہوں نے آپس میں کیا بات چیت کی. آئی ایم شیور چیف الیکشن کمشنر نے ضرور کہا ہوگا کہ ابھی مجھے ڈائریکشن ملی ہے کہ مجھے الیکشن کروانا ہے 90 دن کے اندر, آپ ہمیں پرووائڈ کریں ساری چیزیں. وہ گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے, بتا دیا ان کو, اور پھر اس پر پھر چیف الیکشن کمشنر نے اپنا جو اس کا رائٹ ہے انڈر سیکشن 58 آف الیکشن ایکٹ
کہ وہ اگر چاہے تو ایک دوسری ڈیٹ مقرر کر سکتا ہے. اس پہ اس نے ڈپینڈ کر کے ایک نئی ڈیٹ مقرر کر دی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ شائق عثمانی صاحب، صدیق جان موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو اگلی سیگمنٹ کے اندر وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ نواز شریف شہباز شریف صاحب جو سعودیہ ان کو بلایا ہوگا. کنگڈم آف سعودی عربیہ نے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو دعوت دی ہے کہ یہاں پر آئیں. عمرے کی دعوت ہے، ظاہر ہے کہ ملاقات کی دعوت ہوتی ہے، اور اس میں جو وہاں پر اب ظاہر ہے کہ آئی ایم شیور کہ وہ انویٹیشن ریجیکٹ تو نہیں کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے. طاہر ملک صاحب وہ جو شاید میتھلا صاحب کا انٹرویو چھپا تھا وہ ٹی وی اسکرین پہ بھی ہم ساتھ دکھا رہے تھے. جی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی عرب ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اپارٹ فرام دیٹ جنرل عاصم منیر نے جو میڈن دورہ تھا وہ بھی سعودی عربیہ کا کیا تھا. تو اس پہ کچھ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ سعودی عربیہ اب کچھ یہاں پہ جو میں آئی وڈ سے معذرت میرے الفاظ کے لیے گند پڑا ہوا ہے سیاسی اعتبار سے، ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے، اس کو توڑنے کے لیے کس لیے بلایا گیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اگر آپ پاکستان کی ہسٹری بھی دیکھیں، اگر بڑی فریش ہسٹری بھی سے شروع کریں تو 77 میں بڑا مشہور زمانہ پولیٹیکل پاکستان میں یہی جس کو آپ نے لفظ یوز کیا میں نے یوز کرتا، ذوالفقار علی بھٹو ورسز اپوزیشن. تب بھی سعودی عرب کے جو سفیر تھے انہوں نے مطلب ایک دونوں کے ساتھ بیٹھے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہ رہی الیکشن، وہ اس لیے نہیں چاہ رہی، جو میں نے کل بھی آپ کو بات کر، میں ایک ایکسٹرنل بات کر رہا ہوں، میں انٹرنل بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، پاکستان کا اصل وقت مسئلہ یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی جو نیگوسیشنز کی ہیں نا، اس میں عمران خان صاحب نے 2 دفعہ اور اس حکومت نے 1 دفعہ، 3 دفعہ آپ نے ان سے جو وعدے کیے، جو معاہدے کیے، آپ نے توڑ دیے. اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اگر وہاں سے پیسے نہیں آئیں گے، جو آپ کی اکانومی آپ کے سامنے ہے، جو روز آپ کے بندے آٹے سے مار رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، مہنگائی آپ کو کنٹرول نہیں ہو رہی. اب اس صورتحال میں جو آپ پہ پریشر کیا رہے، سوال یہ بنتا ہے آئی ایم ایف کیوں ڈیلے کر رہا ہے؟ آئی ایم ایف لیے ڈیلے کر رہا ہے کہ جناب آپ اپنے دوست ممالک، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کے پاس اتنا فارن ریزرو ہوگا تو آئی ایم ایف نے کلیئر ایک چیز پتہ ہے کیا کی ہے اس سب معاملے کے اندر؟ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جو لیگل کانسٹیٹیوشنل الیکٹورل رسپانسبلٹیز ہیں نا، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ الیکشن کروائیں. یہ کوئی انہوں نے جو کہا جناب آئی ایم ایف کی نہیں ہوگا ڈیل، یہ کوئی چکر نہیں ہے اس کے اندر. وہ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر میں جو چیز کو، اور آئی ایم ایف کے پیسے نہ آئے تو پاکستان آگے کیا بنے گا وہ آپ کو پتہ ہے. نہیں، میرا پوائنٹ سنیں نا، اس میں سعودی اور آئی ایم ایف کس طرح ریلیٹ ہو رہے ہیں. آئی ایم ایف کا پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے اگر پاکستان میں 23 پاکستان نے ان کے بیل آؤٹ لیے ہیں، اور نارملی یہ ہوتا تھا کہ جتنے آپ نے فارن ریزرو رکھ رہے ہیں نا، آپ کے دوست ممالک آپ کو وہ پیسے دے دیتے. مثلا یہ کل ساگ ڈار صاحب نے فرمایا نا، پہلے بیک گراؤنڈ عام بندے کو سمجھ نہیں لڑائی کیا ہو رہی ہے. وہ $12 ارب پاکستان کے پاس ہیں، وہ کہتے ہیں 15 ارب کریں، $15 بلین کریں. آج اگر آپ کا کوئی دوست ممالک آپ کو $3 بلین دے دینا تو آپ کو پیسے اس کا نواز شریف سے کیا میری بات سنیں نا یار، پیسے جو آپ کو میں نے کل بھی دبے لفظوں میں کہنے کی کوشش کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کنسرن یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہوگا، جو پولیٹیکلی چینج آئے گی، اس کا آئی ایم ایف سے بڑا گہرا تعلق ہے، آپ کی اکانومی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس طرح کی کچھ پلاننگز ان کی چل رہی ہیں کہ چیزیں بہتر اکنومیکلی ہو جائیں. اس لیے سعودی عرب یہ ایک ایسی قوت ہے جو آپ کے عمران خان صاحب، آپ کے میاں برادران صاحب اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ، میں تینوں میں اگر کوئی ایسی یہ واٹ اے شیم فار اس کہ ہم 22-23 کروڑ کا ملک ہیں، دنیا میں ایک ایٹم بم رکھنے والا کنٹری ہے، اور ہمارے پاس اندر کوئی پاور نہیں ہے. سعودی عرب کے پاس وہ کسی حد تک آپ کہہ لیں وہ ایسا ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے جہاں یہ تینوں قوتیں بیٹھ دیں. میں نے کل بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں سے یہ پریشر ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اس کو حل کرو، اس کو حل کرو. مجھے تو کنفرنٹیشن نظر آ رہی ہے. اب یہ ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی یہ پولیٹیکلی، میں پھر اسی سوال کی طرف آتا ہوں، کیا گارنٹی دینی ہے یا لینی ہے نواز شریف شہباز شریف سے سعودیہ نے؟ دیکھیں میرا خیال ہے الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں تو ایسا کوئی بندہ چاہیے جو نواز ورسز عمران کو سیٹلمنٹ ہو جائے کہ دونوں کا یہ جو کیا عمران خان کی گارنٹی دیں؟ کوئی خان صاحب کچھ آ گئے اگر الیکشنز کے بعد تو دیکھیں نا ہماری جو ایکسٹریم پوزیشنز ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوں گی. دنیا کا بڑا کنسرن ہے. پاکستان ابھی آج ہی میں ایک جگہ اسٹڈی کر رہا تھا، ویسٹرن جو پاکستان کے جو سفارتکار ہوتے ہیں وہ باہر سے ایک اسیسمنٹ بھیجتے ہیں، باہر کی
ساری دنیا کا یہ کنسرن ہے کہ خان صاحب کے بارے میں کوئی اتنی اچھی ان کی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی والے لوگ کہیں گے یہ بندہ زہر بکر ہے، ایسی بات نہیں ہے. باہر کہیں پہ یہ امپریشن ہے خان صاحب نے جو لیٹر شیٹر امریکہ پہ چڑھائی کی، اس سے ایک امپریشن اچھا نہیں ہے. خان کے لیے سافٹ کارنر نہیں ہے، عرب ممالک میں بھی کہیں نہ کہیں سافٹ کارنر نہیں ہے. اب مسئلہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے اگر الیکشن یہ کیسے پتہ چلا ویسے؟ ایک تو سائفر تھا عمران خان صاحب کا، سائفر کے علاوہ یار آپ کے بھائی 203 ممالک میں جو سفیر بیٹھے ہیں، یہ کوئی میں چھپی آئی ایس اے کی خبر نہیں دے رہا ہوں. نہیں سنو، میں اس کی بابت آپ سے ثبوت مانگ رہا ہوں. بڑا سمپل سا ہے یار، بھائی یہ بہت زیادہ ان گڈ بکس ہیں. ملک صاحب مان لیا، میری بات تو ان کو پیسے کیوں نہیں دے رہا؟ میری بات تو سن لو نا. آپ کے سفارتکار کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اس ملک سے نا ایک وہاں کی پلس بھیجتے ہیں کہ وہاں کے پولیٹیکل کیا سوچ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے. یہ آپ کا یہ نارمل کام ہے، یہ اندر کی خبر. وہ یہ پلس بھیج رہے ہیں کہ عمران خان کے وہ خلاف تھے، ان کے وہ حق میں ہیں، تو پیسے کیوں نہیں دے رہا پر سعودی؟ تو اسی لیے انہوں نے نواز شہباز کو بلایا سعودی عرب. ثابت یہ نواز شریف کیا ثابت کر رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ اگر گیا تو وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے لیے میسیج ہوگا کہ ہم یہ پیسے لا سکتے ہیں، ہم آئی ایم ایف کو مینیج کر سکتے ہیں، لہذا الیکشن نہ کرو. یہ باٹم لائن ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب سمجھ آ گئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. گیم ساری یہ ہے کہ پاکستان کو اکنومیکلی اسٹیبلشمنٹ کے نظر میں پاکستان اکنومیکلی جس دراہے پہ پھنسا ہے، جس وہ ڈیڈ لاک میں پھنسا ہے، اس کا بھی تو بہت بڑا ایشو ہے. خالی الیکشن ایشو نہیں ہے آپ کا. آپ سعودیہ کے نزدیک، شاہی خاندان کے نزدیک، آپ کے خیال میں ریاست پاکستان نواز شریف اور شہباز شریف ہے؟ نہیں، نزدیک نہیں، ان کا ایک ان سے سافٹ کارنر ہے. وہ ثابت ہوا ہے 10 سال وہ وہاں پہ رہے ہیں. مطلب اب آپ آج اگر وہ پاکستانی، پھر اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ہو کے آئیں گے وہاں سے تو سعودیہ پیسے دے دے گا. دیکھیں اچھا یہ آپ کو میں بتاتا چلو، عمران خان کو ہسٹورک جو بیل آؤٹ دیا تھا نا سعودی عرب نے دیا تھا. جنرل باجوہ ساتھ گئے تھے، خان کے عاشق تھے. خان صاحب وہ ایک جہاز پہ گئے تھے سعودی عرب سے اپنا. میں یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ریاستوں کے درمیان ہے، یہ لوگوں کے درمیان نہیں ہوتا، یہ ریاستوں کے درمیان ہے. بات کی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، آپ نے پروف کا مجھے بتائیں کبھی اس طرح ہوا ہے کہ کوئی ملک آپ کو محبت میں جہاز میں کہ آپ میرا جہاز پہ نیو یارک چلیں یا واپسی پہ جہاز پہ خان صاحب نہیں آئے تھے، تو یہاں پہ بھی تو میسیج ہے نا، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی تھی تو جہاز واپس لے لیا تھا انہوں نے. سو خان صاحب کی جتنی محبت ہوئی تھی نا ولی عہد سے، وہ تو لو افیئر تھا، بھائیوں والی بات تھی. آپ کو یاد انہوں نے قیدی بھی چھوڑ دیے، پر ایک دم کوئی ایسا کوئی دھچکا آیا کہ کام خراب ہوا ہے. اچھا تو آئی ایم ایف جو کہہ رہا ہے نا کہ آپ پہلے، آپ کو جو امید ہے کہ آپ کو آپ کے جو اسٹریٹجک الائز ہیں، آپ کے جو فرینڈز ہیں، وہ پیسے دے دیں گے. اب اس دفعہ وہ صرف ریٹرن نہیں مانگ رہے، وہ کہہ رہے ہیں پہلے ٹرانسفر کرا لو. وہ کہتے ہیں پہلے پیسے لائیں اور اب آپ سے وعدے پورے کریں. دیکھیں خان صاحب نے کیا کیا تھا. خان صاحب نے یہ کیا کہ میں پیٹرن بتاؤں گا. جب ان کو پتا اس سے بھی بڑی چیز ویسے پتہ ہے کیا ملک کیا ہے بتائیں، وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فسکل رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں. وہ ہمیشہ یہی کہتے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے خرچے جو ہیں وہ اپنی آمدن کے مطابق لے کے آئیں. ابھی بھی آپ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ایک تو یہ والی گارنٹی کہ آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں آکے کہ ہم واپس آپ کے پیسے کر دیں گے کیونکہ چین سے یا سعودیہ سے رول اوور مل جائے گا اور پیسے بھی ہمیں مل جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان اے جھوٹ بہت ہو گئے نے، پہلے ان سے ہمیں پتہ کر ایگزیکٹ ہمیں لکھوا کے دیں. پھر اس کے بعد یہ آ گیا کہ جناب آپ ٹرانسفر کروائیں اور پھر اس کے بعد ہم کروں گا. لیکن آپ نے ان نامصائب حالات کے اندر اپنی پولیٹیکل مجبوریوں کی وجہ سے آٹے کی مفت آٹا، تیل پہ سبسڈی، ادھر سے آپ لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں، پنجاب کے اندر نگران حکومتیں اربوں روپے کے پروجیکٹ سے افتتاح کر رہی ہیں. یہ فسکل ارسپانسبلٹی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو شاید پیسے نہ دیں. تو اس کا نواز شریف سے کہاں لینا دینا؟ باجوہ مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا سے آپ پیسے مانگتے ہو اور جب دنیا دیکھتی ہے 90 کی کیبنٹ ہے آپ کی، مطلب ان کا دماغ پھٹ جاتا ہے یار. جو پروٹوکول پاکستان میں جو گاڑیوں کی لائنیں، میں نہیں کہہ رہا، ورلڈ بینک دنیا کی ساری جو 17 بلین، نہیں ایک بات سن لو ذرا پلیز، 17 بلین ڈالر یہ کھاتی ہے ہماری رولنگ ایلیٹ. 17 بلین US ڈالر، 1 بلین ڈالر کے لیے میری جان انہوں نے کھائی ہوئی ہے. تو یہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ آسٹیرٹی کریں تو انہوں نے کہا ہم مہینے کی تنخواہ نہیں لیتے. یہ اس میں آسٹیرٹی کی. اور ایک اور چیز، سپریم کورٹ کے اندر جو رپورٹس جمع کرائی گئی ہیں وہ اگر بتا دیں نا وہاں پہ آئی ایم ایف کو دکھا دیں، وہ تو ویسے ہی پیسے نہ دیں آپ کو کہ یار خدا خوف، یہ تو ملک پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کدھر کو جا رہا ہے، پیسے واپس کیسے آئیں گے ہمارے پاس. پاکستان کی انویسٹمنٹ میں کبھی نام سنا آپ نے؟ اب میں عجیب بات لگے گی، انڈیا نے گزشتہ 18 مہینے میں بڑی معذرت، وہ اصل میں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے، اور فیڈ بیک ضرور دیں اپنا. اللہ حافظ.